अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मैसिवली जो डिबेट, डिस्कशन, तकरीरें, तस्वीरें शेयर हो रही हैं वो इमरान अहमद खान न्यादी की हो रही हैं। इमरान खान को अडयाला जेल की सलाखों के पीछे 1000 दिन हो चुका है नाज़रीन, 1000, 1000 डेज, 1K डेज, 1000 डेज। 1000 डेज के बाद नाज़रीन सूरत हाल यह है कि इमरान खान जिस नुक्ते के ऊपर या जिस चौराहे में आकर खड़ा था वहां से 1 इंच नहीं हिला। 100 डेज ऑफ रेजिस्टेंस। अजीब बंदा है नाज़रीन, अजीब बंदा। उसके आसाब कमजोर पड़ ही नहीं रहे। किसी लम्हे, किसी मौके पर, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो बंदा कमजोर पड़ जाए। नहीं तो वीडियोस आ जाती, ऑडियोज आ जाती, कुछ ना कुछ आ जाता। नथिंग। 1000 दिनों के बाद नाज़रीन उसकी जो गुफ्तगू भी वाया किसी सोर्स के बारे, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा देगी, क्योंकि उसमें भी वो बातचीत करता था मैं झुकेगा नहीं। और पुष्पा कहता है मैं झुकेगा नहीं। तो वो बंदा ये कह रहा था, इमरान अहमद खान न्यादी, कि मैं झुकेगा नहीं। एक और बड़ी हैरानकुन बात यह है नाज़रीन कि 1000 दिनों के बाद भी 300 केसेस है इमरान अहमद खान न्यादी के ऊपर। 25 करोड़ अवाम में से कोई एक बंदा भी कायल नहीं हो सका कि एक केस भी इमरान अहमद खान न्यादी के ऊपर ठीक है। ये जेन्युइन केसेस है। और हैरानकुन बात यह नाज़रीन कि 1000 दिन हो गए, जेल की सलाखों के पीछे वो बंदा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी बाजार में, चौराहे में, ठेले पर, दुकान में, शॉपिंग मॉल में, आप कहीं पर भी चले जाएं, अवाम उसी की जुबान बोल रही है, उसी का नाम लेकर गुफ्तगू कर रही है। पता नहीं ये अवाम का और खान का क्या रोमांस है। वो जेल के अंदर बैठकर कुछ ना कुछ सोचता है, वो अवाम की जुबानों पर होता है। आप यकीन माने, आप किसी ठेले वाले से पूछें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें, खान के बारे में गुफ्तगू करेंगे, खान क्या सोच रहा होगा, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह से 1 2 3 4 करके आपको बता देंगे कि खान क्या सोच रहा है और खान क्या बातचीत कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, मुझे नहीं पता कि जो हिस्टोरियंस होते हैं या जो तारीखदान होते हैं वो आने वाले टाइम में क्या लिखेंगे या क्या बातचीत करेंगे। अगर 2 नंबर 3 भी तारीखदान हुआ ना, दुनिया का थगड़ 3, 2 नंबर 3 तारीखदान, वो हिस्ट्री को बगैर इमरान अहमद खान न्यादी की बहादुरी के मुकम्मल नहीं कर सकेगा। वो डंडी मारेगा, वो हर तरह का डंडा मारेगा, लेकिन एक चीज के ऊपर आकर उसकी डंडी भी नहीं चल सकेगी, खान की बहादुरी के ऊपर, उसकी जुर्रत के ऊपर। तो आई डोंट नो नाज़रीन, मौर्रिख आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें बयान करेगा और क्या चीजें लिखेगा, लेकिन एक चीज मैं आपको यकीन से बताता हूं कि इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान की 78 साल तारीख का एक गैर मामूली वाकया है। एक गैर मामूली वाकया, अनप्रेसिडेंटेड हैपनिंग इन होल 78 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो 78 साल तारीख में है, उसमें अनप्रेसिडेंटेड हैपनिंग इमरान अहमद खान ने। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अपना हरमुज तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, अमेरिका के अंदर भी तबाही निकल गई है, पाकिस्तान के अंदर हमारा कुचुमर निकल गया है महंगाई की वजह से। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि आज एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना शाना खाया और वो भी काफी महंगा था। बहरहाल उन्होंने कहा कि पैसे ना दें, लेकिन पैसे तो देने हैं भाई, क्योंकि उन्होंने भी अपना निज़ाम किसी तरह से चलाना है। लेकिन नाज़रीन, ये हालात ठीक होते हुए महसूस नहीं हो रहे। बहरहाल कौमी तौर पर तेल की प्राइसेस चढ़ रही हैं, ऊपर चल जाती जा रही हैं, और डोनाल्ड जे ट्रंप नाज़रीन, ये बंदा फंस गया है, अमेरिका फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया। ये बहुत अरसे बाद नाज़रीन आकर ये कुड़की के अंदर ये फंसे हैं, और ये पूरी दुनिया के सामने नंगे चिट्टे हो गए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर आकर एक ईरान के साथ ये टकराए, और उसके बाद इन्हें समझ नहीं आ रही कि यहां से निकले कैसे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, अमेरिका इससे पहले जो भी कार्रवाइयां करता रहा है या जो भी गंद घोलता रहा है, वो ऐसे ममालिक के अंदर जाता रहा कि उस मुल्क का या फिर अमेरिका का एक मसला हो जाता था, या फिर छोटा मोटा उसके करीब तरीन ममालिक, पूरे रीजन का मसला भी वो इतना खास नहीं बनता था या बन भी जाता था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमेरिका वहां पर आकर लगा है कि पूरी ग्लोब, पूरी दुनिया का यह मसला बन गया है, पूरी दुनिया के लिए अजाब बन गया है। ईरानियों ने नाज़रीन जो चीज अमेरिका गुसल खाने के अंदर तय करना चाह रहा था, ईरान ने उसे लाकर चौराहे में, सड़क में, बीच बाजार में हंडिया फोड़ दिया कि भाई आओ, जो करना है करो। तीसरा प्रपोजल ईरान ने दिया अमेरिका को, थर्ड प्रपोजल वाया पाकिस्तान मीडिएटर। अब ट्रंप ने तारीफ की है फील्ड मार्शल साहब की, ट्रंप ने तारीफ की है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, ट्रंप ने तारीफ की है पाकिस्तान की। उन्होंने कहा जनाब, आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। यस सर, यस सर, हम एक पीस इनेबलर के तौर पर हमने एक रोल प्ले किया और हम मजीद करेंगे। और पाकिस्तान तगड़ी डिप्लोमेसी कर रहा है, तगड़ी। देखिए, हमने इसे डाउन प्ले नहीं करना। बराए मेहरबानी, मेरे खुद इस मौजूदा रजीम के साथ सख्त तरीन इख्तलाफात है, मैं शदीद इन्हें नापसंद करता हूं, लेकिन बराए मेहरबानी हमने इस पाकिस्तान का जो ये रोल है, जो इज्जत है पाकिस्तान की, हमने इसे डाउन प्ले नहीं करना प्लीज। हमने अपना जो भी अपने हमारे शिकवे हैं, शिकायत हैं, खुन्नसे हैं, हम जख्मी हैं, लेकिन हमने इसे डाउन प्ले नहीं करना। जब वो कहता है कि आई हैव ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, ये मामूली जुमला नहीं है, ये बड़ा जुमला है, और ये बड़ा जुमला है। तो हमें भी अपने मुल्क का, हमें भी इन चीजों का एहतराम करना है। बहरहाल नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप नाज़रीन ये कह रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं मुतमईन नहीं हूं। तीसरे प्रपोजल के बाद भी वो कह रहा है कि मुतमईन नहीं हूं। तो आखिर ट्रंप ये थला मुतमईन कैसे होगा? यानी कैसे थले को मुतमईन करें, डांस करें, जो घुंघरू बजाएं, यानी क्या करें? बंदा क्या कर सकता है? थले के सामने क्या करे?
اصل میں ناظرین بات یہ ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ مطمئن اس لیے نہیں ہے، جو وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے، جو وہ ایگزٹ چاہ رہا ہے، وہ ایگزٹ ایرانینز اسے دے نہیں رہے، اور یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے، چونکہ اس جیسے بندے کو ناظرین جو راتوں کو سوتا نہیں ہے، جو پاگل ہو گیا ہے، چلا ہو گیا ہے، بالکل کھسک گیا ہے ناظرین، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس سارے کڑمس میں سے نکلوں کیسے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میں مطمئن نہیں ہوں، اور تیسرے پروپوزل کے ساتھ میں اوکے نہیں ہوں، اس لیے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران یورینیم اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ جو بھی پروپوزل ہے اس کی ڈیٹیلز منظر عام پر نہیں آئی، لیکن جو مطمئن نہیں ہے تھالا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایران اسی جگہ کے اوپر کھڑا ہے کہ بھائی یورینیم انرچ یورینیم اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ ایران اسی نقطے کے اوپر کھڑا ہے کہ آپ نے ہرمز کا جو کنٹرول ہے، وہ جو نالا ہے، وہ جو پانی ہے، وہاں پر جناب نہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی، ہم ہی فیصلہ کریں گے اس پانیوں کا۔ اور ایران یہ بھی بڑا وعدے کر رہا ہے کہ ہم جو ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ہم اسے مکمل طور پر ختم نہیں کریں گے، ہم اسے لمیٹڈ کر سکتے ہیں، ہم اسے کیپ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تھا، اس ڈیل میں بھی کیا تھا، پوری دنیا کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن ہم اسے مکمل طور پر ختم نہیں کریں گے۔ ایران اپنی ڈگنیٹی کے اوپر، اپنی سوورینٹی کے اوپر ناظرین کمپرومائز نہیں کر رہا۔ ایران ڈونلڈ جے ٹرمپ کو، امریکن پریزیڈنٹ کو، تھیلے کو کسی بھی طرح کا ایگزٹ دینے کو تیار نہیں۔ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ پھر تمہارے پاس آپشن کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ملٹری تباہ کر دی، میں نے نیوی تباہ کر دی۔ اتنا ریپیٹ کرتا ہے ناظرین، یہ روندو ہے، یہ تگڑا روندو، یعنی اسے مجھے زبانی میں انگریزی اب میں سیکھ رہا ہوں، میں اوبلیٹریٹ کر گیا ہے، میں ڈیسیمیٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انگریزی کے ناظرین بھاری بھرکم یہ الفاظ بندہ بولتا ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے اگین کہا کہ نیوی تباہ کر دی ہے، ملٹری تباہ کر دی ہے، ایئر فورس تباہ کر دی ہے، سب کچھ برباد کر دیا ہے، سب کچھ کر دیا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے۔ تو بھائی کیا کیا ہے پھر آپ نے؟ آپ کا جو خواب تھا کہ میں سب کچھ کر کے انہیں گھٹنوں پر لے کر آؤں گا، وہ گھٹنوں پر نہیں آ رہے، آپ کو فیس سیونگ نہیں دے رہے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے جو ادارے ہیں، ملٹری کے ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے، انہوں نے جو رپورٹ آپ کو دی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے جناب یہ گائیڈ کیا ہے کہ ہم بالکل ایک جہنم برپا کر سکتے ہیں ہم ایران کے اوپر، اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ایرانی کریں آ جا بارو پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، آ جا۔ ٹرمپ سے یہ سوال ہوا باقاعدہ سے کہ پاکستان میں جو گراؤنڈ روٹس ہے جو کہ بین الاقوامی خبر تھی، ایران کے لیے کھول دی ہیں، تو ٹرمپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، بٹ آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار پاکستان، آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار فیلڈ مارشل، اینڈ آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار پرائم منسٹر ایز ویل۔ تو اس کے اوپر اس نے آ کر ڈیٹیل میں بات چیت نہیں کی۔ اب ناظرین ایک طرف ٹرمپ تڑیاں لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اور ایرانیوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ میرے ساتھ ڈیل کریں، ان کی اکانومی تباہ ہوگی، برباد ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ بار بار جو بات چیت کر رہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کے اندر لیڈرشپ کون ہے، کون لیڈر ہے، اصل بندہ کون ہے، اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ ایک مسئلہ ہے جو امریکنز کے لیے پڑ گیا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکن کے پاس ناظرین ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے، امریکن کے پاس وہ انٹیلیجنس نہیں ہے، چونکہ دیکھیں جب بھی جو بھی لیڈرشپ موجود ہوتی ہے نا، وہ ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اسے نیوٹرلائز کر دیں، ایلیمینیٹ کر دیں۔ جنگ کے نارمز یا کانفلکٹ کے نارمز بھی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ٹاپ کی لیڈرشپ کو نیوٹرلائز نہیں کرتے، چونکہ آپ نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں، بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے تمام تر ٹاپ کے جو لیڈرشپ ہے ناظرین، انہیں نیوٹرلائز اس بنیاد کے اوپر کر دیا کہ عوام خود بخود کھڑی ہو جائے گی اور نئی حکومت آ جائے گی اور رولا پڑ جائے گا ملک کے اندر، وہ تو ہوا نہیں۔ اب جو لوگ نئے آئے ہوئے ہیں ناظرین، ان کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، یہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے پروسیس کرتے ہیں، کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ تو امریکہ، پینٹاگون، سی آئی اے، موساد وغیرہ وہ اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی ان کا لیڈر کون ہے، who is calling the shots۔ سی این این اس کے بارے میں لکھ رہا ہے، بین الاقوامی صحافی لکھ رہے ہیں، رپورٹرز لکھ رہے ہیں کہ بھائی انہیں پتہ ہی نہیں۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے، ان کے مطابق کہ ایران کے پاس ایک خفیہ پلان ہے جس میں وہ ڈالفنز کے ساتھ مائنز کو، یعنی مائنز کیرنگ ڈالفنز کہ ڈالفنز کے ذریعے، یعنی مچھلیوں کے ذریعے، ڈالفن بڑی مچھلی ہے، اس کے ذریعے اس کے ساتھ مائنز لگا کر امریکن بیری بیڑوں کی طرف بھیجنے والے ہیں۔ سمندروں میں مچھلیوں کے ساتھ وہ مائنز لگانے والے ہیں، مچھلیوں کے ساتھ وہ ہتھیار لگانے والے ہیں، اور وہ مچھلیاں امریکن بیری بیڑوں کی طرف یا مختلف جگہوں پر سرکولیٹ کریں گے، موو کریں گے، اور مچھلیوں کے ساتھ مائنز لگی ہوں گی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران کی سب مرینز موجود ہیں سمندروں کے اندر، اور ایک اشارے کے اوپر وہ دنیا بھر کا انٹرنیٹ کاٹ دیں گے۔ 7 سے 8 میسو کیبلز گزر رہی ہیں آبنائے ہارموز کے نیچے سے، جو کہ دنیا کا ایک میسو انٹرنیٹ ہے۔ تو پوری دنیا کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے یا ڈیجیٹل سٹینڈنگ ہے وہ برباد ہو جائے گی اگر یہ آبنائے ہارموز میں سے جناب یہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو اب ایران اس لیول کے اوپر آیا ہوا ہے کہ وہ ایک نئے پینترے ان کے ساتھ اپنا رہے ہیں، نئی چیزیں انہیں متعارف کروا رہے ہیں، اور نئی چیزیں انہیں دکھا رہے ہیں اور ان کی طرف بھیج رہے ہیں۔ عباس آراغچی کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ بھائی ہم ڈپلومیسی کے لیے تیار ہیں، نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں، بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن تھریٹ، دھمکی ہمیں نیچے لگانا، پہلے امریکنز کو یہ چھوڑنا ہوگا، یعنی ٹرمپ تھیلے کو منہ بند کرنا ہوگا، یعنی ڈونلڈ جے ٹرمپ کو اپنی زبان امپروو کرنی ہوگی، ٹرمپ کو ABC یا قاعدے میں دوبارہ سے لے کر داخلہ لے کر دیں، اسے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ بھائی بات کیسے کی جاتی ہے۔
یا گفتگو کیسے کی جاتی ہے، تو وہ پہلے کہ پہلے ہم اس بندے کو اسکول کریں گے، ہم اسے سکھائیں گے، سمجھائیں گے، اور اس کے بعد جائیں گے ہم اس کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے۔ اب دو مسئلے ناظرین ٹرمپ کے لیے بن گئے، میں کوئکلی آپ کو بتا دوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، مسئلہ سارا روٹی دائے جے ٹیڑھ نہ ہوئے، کوئی نہ روے، یہ امریکنز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو پر گیلن گیس کی پرائس ہے یہ 4.39 سینٹس پر گیلن ہو چکی ہے، اور یہ 47% انکریز ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، پاکستان کے اندر ناظرین ہم ایک دوسرے کو تھوک لگا کے نا قرضہ لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، مال نکلوا لیتے ہیں اور گزارا کر لیتے ہیں، یا پھر ایک بڑا کام کر رہا ہوگا تو باقی بس گزارا ہی ہے، یا ٹوپیاں کروا کر ہم لوگ گزارا کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، ایک دھیلا کوئی کسی کو، جتنے بھی بڑے آپ یا میں گولی باز ہوں، وہ قرضہ کوئی نہیں دیتا۔ حالانکہ میں کوشش کروں تو نکال سکتا ہوں، ویسے آئی نو سم آف دا ٹرکس، لیکن بہرحال وہاں پر قرضہ کوئی نہیں دیتا، وہاں پر پیسے اس طرح سے کوئی آپ کو نہیں دیتا، اور ہر بندہ ابا کمانے والا ہے، چاچا کمانے والا ہے، تو سارے پیٹ نہیں بھر رہے ہوتے، بلکہ خود کرنا پڑتا ہے، خود کام کرنا پڑتا ہے، لہذا ہر امریکن چیخ رہا ہے، ان کی جان نکل گئی ہے کہ بھائی 4.39 پر گیلن میں اضافہ ہوا ہے، 9 سینٹ کا اضافہ گزشتہ رات ہوا ہے، اور یہ بگیسٹ جمپ ہے امریکہ کے اندر، اور یہ کہہ رہے کہ 47% انکریز ہوئی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیا۔ اچھا، ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ بھائی گیس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، فیول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، ہم لوگ کیا کریں؟ تو ٹرمپ نے کہا جی یہ سوچیں کہ ایران کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یار نیوکلیر بم کی لالی پاپ کتنا عرصہ ہم لیں گے بھائی، ادھر روٹی اوکے ہوگی، یعنی جو روٹیاں پکانی ہیں توے کے اوپر، بھائی وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ ٹرمپ کے لیے یہ ہے، ویتنام وار کے بعد امریکہ کے اندر ایک قانون بنا تھا، پاور ریگولیشن سم تھنگ لائک دیٹ 1973، اس کے مطابق ہر پریزیڈنٹ کو 60 دنوں کے بعد جا کر کانگریس میں بتانا ہے کہ بھائی جنگ کیوں کی ہے، اور مزید جنگ کو ایکسٹینڈ کرے گا تو کیسے کرے گا۔ اب 1 مئی کو آج کے دن ٹرمپ کا وہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اور اب اسے کانگریس میں جانا پڑے گا۔ رپورٹر نے جب سوال پوچھا تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ بھائی اس سے پہلے ماضی میں کسی نے نہیں پوچھا، میں کیوں پوچھوں، تو میں تو نہیں جاؤں گا اور پوچھوں گا نہیں، لیکن کانگریس بھائی پوچھوائے گی، کانگریس بلائے گی ٹرمپ کو کہ بھائی اور کا جواب دے دے۔ امریکن جو ڈیفنس سیکرٹری ہے ناظرین پیٹر برین ہیگسیٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی بیچ میں سیز فائر ہو گیا تھا، تو سیز فائر کا ٹائم نکال دی تو جنگ ایکٹیو وار کے اندر ہم 60 دن نہیں رہے، تو اس طرح سے منور کر رہے ہیں، مینج کر رہے ہیں، بہرحال کانگریس میں جا کر انہیں جواب دینا پڑے گا۔ ان کے ناظرین ٹریجری سیکرٹری ہیں، ادھر ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر تھی، اور خبر یہ تھی کہ بھائی امریکن جو بلاکیڈ ہے اس کے اندر ایران ہولز نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور ایران کی شپس نکل رہی ہیں، ایران کا تیل نکل رہا ہے، تو اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی ایرانینز اصل میں گٹر کے پائپ کے اندر ریٹس ہیں، یہ چوہے ہیں۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹرمپ کی، میرے مار دیا، میں کٹ دیا، نیوی برباد، فلانا برباد، اور یہ جناب یہ شو کر رہی ہے کہ بھائی یہ لوگ ڈسپریٹ ہو گئے ہیں، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ اس طرح سے کارنر ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اب ایگزٹ نہیں ہے، ان کے پاس راستہ نہیں ہے، اور یہاں سے نکلنا ان کے لیے عذاب بن گیا۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔